बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हमारा लेक्चर जो है वो आपका प्रीवियस लेक्चर पब्लिक ओपिनियन का पार्ट 2 है, यानी उसका सेकंड पार्ट या सेकंड हिस्सा है जिसको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने पब्लिक ओपिनियन के बारे में देखा कि वो क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसको कौन से जो फैक्टर्स हैं जो कि उसको तश्कील देते हैं, पब्लिक ओपिनियन के एलिमेंट्स कौन से होते हैं, और हमने डिफरेंट पब्लिक ओपिनियन के बारे में काफ़ी सारी मालूमात उसमें हासिल की। आज के लेक्चर में हम फर्दर चीज़ों को डिस्कस करेंगे। मेजरमेंट ऑफ पब्लिक ओपिनियन यानी राय आमा की पैमाइश कैसे की जाती है। राय आमा की पैमाइश के लिए मुख्तलिफ तरीक़ाकार इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें से चंद जो काबिल ज़िक्र तरीके हैं वो आज हम अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जिसमें वोटिंग का तरीका है जिसको पोलिंग का तरीका कहा जाता है। नंबर 2, इसमें हम सर्वे के तरीके को देखेंगे, और इसके अलावा एक और तरीका है जिसके अंदर जलसे और जुलूस के ज़रिए से जो है वो लोगों की राय यानी पब्लिक की राय को जो है वो मालूम किया जाता है। पहला तरीका जो कि वोटिंग का तरीका है या पोलिंग का तरीका है, इसके अंदर जो है वो किसी भी चीज़ के बारे में यानी आवाम की राय को इकट्ठा कर लिया जाता है वोटिंग के ज़रिए, और किसी भी मौजू के बारे में अवामी पसंदीदगी या नापसंदीदगी का इजहार मिल जाता है। लोगों से पोल आउट किया जाता है उसके बारे में। जितने भी लोग उसके बारे में जो है पोलिंग करते हैं, अपनी राय देते हैं, उस राय को जो है फिर स्टैटिस्टिकल तरीके से यानी कि जो शुमारियाती तरीका होता है उसके ज़रिए से उसका तनासब निकाला जाता है, उसकी फ़ीसद निकाली जाती है, यानी कितने लोगों ने इस चीज़ के बारे में के हक़ में वोट दिया है और कितने लोगों ने इसके हक़ में नहीं बल्कि मुखालफत में वोट दिया है। इस तरीके से पता लगता है कि किसी भी मसले के बारे में सोसाइटी की कलेक्टिवली यानी उनकी इज्तिमाई जो राय है वो सामने आ जाती है, यानी कि कितने फ़ीसद लोग जो है किसी इसके हक़ में है और कितने फ़ीसद लोग जो हैं इसके मुखालफत में हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मौजू है जिसके ऊपर लोगों की राय मालूम जो है वो यानी कराने के लिए पोलिंग की जाती है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि क्या पाकिस्तान को जो है वो कश्मीर को आज़ाद कराने के लिए दुश्मन से जो है जंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इस सिलसिले में जो है वो पोलिंग कराई जाती है और देखा जाता है कि अगर पोलिंग कराने के बाद उसकी परसेंटेज निकाली जाती है, उसका तनासब निकाला जाता है, और अगर देखा जाता है कि 70-80% जो है 70-80% लोग इस बारे में जो है वो राय रखते हैं कि हाँ जंग होनी चाहिए, तो हम देखेंगे कि अक्सरियती अवाम जो है वो ये चाहती है कि वो जंग के ज़रिए से जो है वो कश्मीर को आज़ाद कराए। लेकिन अगर जो है 70% लोग जो है वो ये चाहते हैं कि नहीं अमन के ज़रिए से हो, और 30% से चाहते हैं कि जंग के ज़रिए से हो, तो अक्सरियत की राय को जो है वो मुकद्दम रखा जाता है। इस तरीके से मुख्तलिफ मौज़ूआत के तहत जो है वो राय आमा वोटिंग के या पोलिंग के ज़रिए से ली जाती है। दूसरा तरीका जो इस्तेमाल किया जाता है वो सर्वे का तरीका होता है, और सर्वे मेथड के ज़रिए से मुख्तलिफ मौज़ूआत के तहत माशरे के मुख्तलिफ तबकों से सर्वे के तरीके के तहत राय आमा ले ली जाती है। सर्वे तमाम आबादी पर तो नहीं किया जाता, बल्कि आबादी के नमूने से हासिल करदा मवाद की रोशनी में जो नताइज अक्स किए जाते हैं, इनका इतलाक़ आबादी के बाकी अफराद पर भी किया जाता है। जैसे कि आप लोगों ने सर्वे का तरीका पढ़ा है, और सर्वे मेथड के अंदर हमने देखा है कि किस तरीके से इस मेथडोलॉजी के अंदर हम चूँकि पूरी पॉपुलेशन को नहीं ले सकते हैं, पूरी आबादी को नहीं ले सकते हैं अपने सर्वे के अंदर, तो हम मैक्सिमम लोगों का एक ग्रुप जो है इसके लिए चूज़ कर लेते हैं, जिसको सैंपल कहा जाता है या सैम्पलिंग कहा जाता है। ये जो नमूने के लोग होते हैं ये बाकी पूरे जो बाकी मानदा जो लोग होते हैं उनकी जो है वो नुमाइंदगी करते हैं। इस तरीके से जब राय मालूम कर ली जाती है, और सर्वे के तरीके के अंदर आप जैसे जानते हैं कि किस तरीके से या तो क्वेश्चनरी इस्तेमाल किया जाता है या बाज़ वक़्त इंटरव्यू का तरीका इस्तेमाल किया जाता है, और इस तरीके से
انفارمیشن کلیکٹ کی جاتی ہے. جب انفارمیشن کلیکٹ کی جاتی ہے تو پھر اس کا انالیسس کیا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ جو سیمپل آپ نے دیا اس کی جو ہے وہ رائے کیا ہے، وہ کیا رائے رکھتا ہے، اور اسی رائے کو پبلک کی رائے جو ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے. سروے کے طریقے میں رائے عامہ کو سوال نامے کے ذریعے حل کیا جاتا ہے، اور جیسے میں نے بتایا اس کے علاوہ اس کے اندر انٹرویو میتھڈ کو بھی استعمال کیا جاتا ہے. اینی ہو جو بھی میتھڈ آپ استعمال کریں گے طریقہ کار کو اسی طریقے سے انالیسس کیا جاتا ہے، اس کی پرسنٹیج نکالی جاتی ہے اور پھر اس کے ذریعے سے عوام کی رائے کو دیکھا جاتا ہے. تیسرا طریقہ جو عموماً یوز کیا جاتا ہے وہ رائے عامہ کی پیمائش عوامی جلسوں اور جلوسوں سے بھی کی جاتی ہے. اکثر سیاسی تبدیلیاں جلسوں اور جلوسوں کی صورت میں وقوع پذیر ہوتی ہیں جن کے ذریعے عوام اپنی اکثریتی رائے کا اظہار کر دیتے ہیں. اگر جلسے جلوس میں کسی قسم کی رائے اکثریت کی شکل میں سامنے آ جائے تو اسے رائے عامہ کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے. یعنی دیکھا جاتا ہے کہ عوام کی تعداد جو ہے اگر ان جلسے جلوسوں میں بہت زیادہ ہے اور ان کے اندر وہ جوش و خروش پایا جاتا ہے، وہ ولولہ پایا جاتا ہے کسی بھی اس موضوع کو لے کر، تو دن پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ عوام کی رائے کے سامنے جو ہے وہ کچھ بھی ٹھہرے. ہم نے دیکھا ہے کہ تاریخ میں جب کبھی اور جہاں کبھی بھی انقلاب آئے اس کے لیے عوام نے رائے عامہ کے اظہار کے لیے جلوس نکالے اور اپنی رائے کا برملا اظہار کیا. اس کی مثال جو ہے وہ ہندوستانوں کے مسلمانوں نے 1947 میں اپنے لیے علیحدہ ملک کے لیے جلسے جلوس نکالے اور اپنی رائے عامہ کا اظہار کیا. اور ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے مسلمان جو کہ تعداد میں ہندوؤں سے بہت کم تھے اس کے باوجود انہوں نے اپنے جوش جذبے اور انہی جلسے جلوسوں کی بنیاد پر اپنے لیے علیحدہ ملک جو ہے وہ لینے میں وہ لوگ کامیاب ہو گئے. تو ہم یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے عوام کی جو رائے ہے، جو ان کا جو اوپینین ہوتا ہے وہ کتنا فورسفل ہوتا ہے، اس کے اندر کتنی طاقت ہوتی ہے اور وہ کس طریقے سے چیزوں کو جو ہے وہ تبدیل کر سکتا ہے. یعنی کہ یہاں پر ہم نے میئرمنٹ آف رائے عامہ یا پبلک اوپینین کو دیکھا کہ کس طریقے سے رائے عامہ کی جو ہے وہ پیمائش مختلف طریقوں سے جو ہے وہ کی جاتی ہے. رائے عامہ کی اقسام، ٹائپس آف پبلک اوپینین. یہاں ہم دیکھیں گے کہ پبلک اوپینین جو ہے یعنی عوام کی رائے ہے، کیا اس کی مختلف اقسام ہوتی ہیں، کیا وہ مختلف طرح کی ہوتی ہے یا وہ ایک ہی طرح کی ہوتی ہے. دیکھا گیا ہے کہ عوام کی رائے جو ہوتی ہے وہ ڈیفرنٹ موضوعات کی بنا پر ڈیفرنٹ جو ہے وہ ہوتی ہے اور اس کی مختلف اقسام ان کو کہا جاتا ہے. نمبر 1 از سب سے پہلی جو ہے وہ مذہبی رائے عامہ یعنی ریلیجیس پبلک اوپینین. اور مذہبی رائے عامہ سے مراد عوام الناس کی یعنی عوام جو پبلک ہے اس کی مذہب کے بارے میں مشترکہ رائے ہے. یعنی کوئی کسی بھی جگہ کی عوام مذہب کے بارے میں جو رائے رکھتی ہے، جو مشترکہ ان کا اوپینین ہوتا ہے، اس کو مذہبی رائے عامہ یا ریلیجیس پبلک اوپینین کہا جاتا ہے. مذہبی رائے عامہ مذہب کے حوالے سے قائم کی جاتی ہے. مثلا پاکستان کی عوام اپنے مذہب اسلام کے بارے میں مثبت رائے رکھتی ہے اور اسلام سے جذباتی وابستگی کا شدت سے اظہار کرتی ہے. اسی کی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ تعلق اپنے اسلام کے ساتھ کتنا زیادہ ہے، کتنی زیادہ وابستگی ہے، اور یہی مذہبی رائے عامہ کہلاتی ہے. یعنی کسی بھی مذہب کے ساتھ وہاں کے لوگوں کی جو رائے ہے، جو ان کا جذباتی لگاؤ ہے اس کے ساتھ، وہی ان کی مذہبی رائے یا مذہبی اوپینین کہلاتا ہے. نمبر 2 سیاسی رائے عامہ. سیاسی رائے عامہ سے مراد عوام الناس کی سیاسی پارٹیوں، اس کی قیادت اور اس کے منشور کے بارے میں عمومی نقطہ نظر ہے. مثلا عوام پاکستان میں کچھ سیاسی پارٹیوں کو جمہوری اور کچھ کو غیر جمہوری سمجھتی ہے، کچھ کو ڈکٹیٹر سمجھتی ہے، کچھ پارٹیوں کو جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ عوام کے لیے ہیں، عوامی پارٹیاں ہیں. اس طریقے سے آپ کی عوام کی جس بھی سیاسی گروپ کے ساتھ سیاسی وابستگی ہوتی ہے ان کی رائے اس کے مطابق ہی ہوتی ہے اور وہ اسی کی رائے کو نہ صرف سپورٹ کرتے ہیں بلکہ اس کے مطابق اپنا
اپنی زندگی کے لائحہ عمل کو بھی طے کرتے ہیں۔ اس کی قیادت، اس کے منشور سے ان کا جذباتی لگاؤ ہوتا ہے اور یہی سیاسی رائے عامہ کہلاتا ہے۔ ہم نے اپنے ملک پاکستان کے اندر بہت ساری پارٹیز کو دیکھا ہے اور دیکھا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے ان پارٹیوں میں سے ووٹنگ کے ذریعے سے لوگ اپنی پسندیدہ پارٹی کو چنتے ہیں اور کس طریقے سے وہ حکومتی پارٹی بنتی ہے، اور جو اس کے اپوزٹ ہوتے ہیں وہ اپوزیشن کہلاتی ہے۔ نمبر 4 is the سماجی رائے عامہ۔ نمبر 3 is the سماجی رائے عامہ یا سوشل پبلک اوپینین۔ سوشل پبلک اوپینین جو ہے یہ سماجی رائے عامہ، سماجی رائے عامہ سے مراد عوام الناس کا اپنے سماج کے بارے میں عمومی نقطہ نظر ہے۔ سماج کیا ہوتا ہے؟ سماج سے مراد ہوتا ہے سوسائٹی، یعنی ایک معاشرہ، ایک سوسائٹی جس کے اندر ہم رہ رہے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں عوام کا کیا نقطہ نظر ہے، وہ اس کو کیسا سماج سمجھتی ہے، کیسے سوسائٹی سمجھتی ہے، کیا وہ اس کے لیے ایک اچھی سوسائٹی ہے یا وہ اس کو ایک بری سوسائٹی سمجھتی ہے۔ اس طریقے سے عوام سماجی رائے کے حوالے سے اچھا یا برا سماج یا سوسائٹی جو ہے وہ سمجھتے ہیں۔ یہ سماج ہوتا ہے جو فرد کو احساس تحفظ دیتا ہے اور اس کی بنیادی ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے، اچھا یا اعلیٰ سماج سمجھا جاتا ہے۔ اور ہر وہ سماج جو فرد کو تحفظ فراہم نہیں کر سکتا یا نہیں کرتا، اس کی بنیادی ضرورتوں کو پورا نہیں کرتا، اس کو برا سماج سمجھا جاتا ہے۔ اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ عوام کے نزدیک دو طرح کی جو ہے وہ سوسائٹی ہوتی ہے، ایک اچھی سوسائٹی ہوتی ہے اور ایک بری سوسائٹی ہوتی ہے۔ اگر تو سوسائٹی اس کا یعنی عوام کا خیال رکھتی ہے، اس کا تحفظ کرتی ہے، اس کے حقوق کا خیال رکھتی ہے، اس کو وہ چیزیں پرووائڈ کرتی ہے جو کہ اس کی بنیادی ضرورتیں ہیں، اور ان ضروریات کے لیے ان کے حق کے لیے آواز اٹھاتی ہے، تو اس سوسائٹی کو اچھا سمجھا جاتا ہے اور اچھی سوسائٹی کنسیڈر کیا جاتا ہے، اور اس کے متعلق جو رائے ہے وہ سماجی رائے کہلاتی ہے۔ لیکن اگر اس کے اپوزٹ ہے، یعنی اس کے حقوق پورے نہیں ہو رہے ہیں، اس کو بنیادی تحفظ نہیں مل رہا ہے، اس کی بنیادی ضرورتیں نہیں پوری ہو رہی ہیں، اور جیسے کہ عوام چاہتی ہے کہ ایک اچھی سوسائٹی ہو، اس طرح کا سوسائٹی جو ہے وہ اپنے آپ کو پیش نہیں کر رہی ہے، تو ہم دیکھیں گے کہ یہ جو ہے وہ بری عوام کے نزدیک اس کو بری سوسائٹی جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے۔ اس طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ عوام جو ہے وہ کسی بھی سوسائٹی کے متعلق جو رائے قائم کرتی ہے، جو رائے بناتی ہے، اس کو سماجی رائے عامہ کہا جاتا ہے۔ اقلیتی رائے عامہ۔ اقلیتی رائے عامہ سے مراد کسی بھی ملک کے اقلیتی عوام کی مشترکہ رائے ہے جو وہ بالحاظ اقلیت قائم کرتے ہیں۔ مثلا ہندوستان کے مسلمانوں کی یہ رائے کہ انہیں ہندوستان میں بحیثیت اقلیت مکمل تحفظ اور حقوق ملیں۔ یہاں سب سے پہلے میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ اقلیت سے کیا مراد ہے۔ اقلیت یعنی مائنورٹی۔ مائنورٹی سے مراد وہ لوگ ہوتے ہیں، وہ عوام کا وہ حصہ ہوتے ہیں جو کہ کم تعداد میں ہوتے ہیں اور دوسرے مذہب سے ان کا جو ہے وہ تعلق ہوتا ہے۔ جیسے کہ پاکستان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان اکثریت کے اندر ہیں، یعنی میجورٹی کے اندر ہیں، جبکہ باقی جو قومیں ہیں جن کے اندر ہندو آ جاتے ہیں، سکھ ہے، عیسائی ہیں اور دوسرے جو ہے وہ مذہبوں کے لوگ ہیں، یا دوسرے ممالک کے لوگ بھی ہم کہہ سکتے ہیں، چونکہ یہ کم تعداد میں ہوتے ہیں اس لیے ان کو مائنورٹی کہا جاتا ہے۔ تو اقلیتی رائے عامہ سے مراد یعنی کہ وہ جو مائنورٹی یا اقلیتی لوگ جو رہ رہے ہوتے ہیں کسی بھی کنٹری کے اندر، ان کی رائے ہوتی ہے۔ جیسے کہ یہاں پہ آپ کو مثال دی گئی ہے کہ انڈیا کے اندر جو ہے مسلمانوں کی یہ رائے ہے، وہاں رہنے والے مسلمانوں کی، کہ ایز اقلیت جو ہے ان کو نہ صرف تسلیم کیا جائے بلکہ ان کو جو ہے وہ مکمل تحفظ اور حقوق ملے، جیسا کہ پاکستان کے اندر ہے۔ پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کا جھنڈا جو ہے اس کو بھی 2 کلر کے اندر بتایا گیا ہے۔ گرین کلر جو ہے وہ مسلمانوں کو شو کرتا ہے، جبکہ وائٹ کلر جو ہے
وہ اقلیت کو جو ہے وہ شو کرتا ہے۔ اس طریقے سے پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو نہ صرف مائنارٹیز کو تسلیم کرتا ہے بلکہ ان کو پوری آزادی ہوتی ہے کہ وہ ملک میں جس طریقے سے باقی لوگ رہتے ہیں اسی طریقے سے وہ رہیں۔ تو اقلیتی رائے بہت اہمیت رکھتی ہے کسی بھی ملک کے اندر۔ اگر اقلیت کسی ملک کی خوش ہوتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ملک جو ہے وہ بہت جو ہے وہ اچھی سوچ رکھتا ہے، وہ جمہوری طرز عمل رکھتا ہے اور وہ اپنے لوگوں کا کتنے حد تک خیال رکھتا ہے۔ دین اقتصادی رائے عامہ، اقتصادی جو ہے اس کا تعلق جو ہے اکنامیکل اوپینین سے ہے، اور اکنامیکل اوپینین جو ہوتا ہے اس کا تعلق جو ہے ان لوگوں سے ہوتا ہے جو کہ کسی بھی کنٹری کی اکنامک جو پارٹ ہوتا ہے اس سے وہ وابستہ ہوتا ہے۔ اس کے اندر جو ہے وہ عوام کا وہ عوام ہوتی ہے جن کا تعلق جو ہے اقتصادیات سے ہوتا ہے، جو جیسے کہ تاجر حضرات ہوتے ہیں یا بزنس مین ہیں، مختلف صنعت کار ہیں، اور وہ لوگ جو کہ پاکستان کی اقتصادی سچویشن کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ لہذا ان کی رائے کیا ہوتی ہے؟ اقتصادی رائے عامہ سے مراد عوام کی معاشرے کی عمومی اقتصادی حالت کے بارے میں رائے ہے، یعنی عوام جو ہے وہ جس کے اندر اقتصادی ماہرین بھی شامل ہوتے ہیں، جس کے اندر عام عوام بھی شامل ہوتی ہے، جس کے اندر تاجر برادری بھی شامل ہوتی ہے، بزنس مین بھی ہوتے ہیں، یہ تمام لوگ جو ہے وہ جو اقتصادی یا رائے رکھتے ہیں، یعنی کہ عوام کی معاشرے کی عمومی اقتصادی حالت کے بارے میں رائے ہے۔ مثلا عوام الناس ترقی یافتہ ممالک کے بارے میں مثبت اقتصادی رائے عامہ رکھتے ہیں۔ ان کی یہ رائے ہے کہ ترقی پذیر ممالک میں عوام کی اقتصادی حالت بہتر ہے۔ اس طریقے سے کسی بھی کنٹری کی اکنامیکل سچویشن کے بارے میں جو رائے قائم کی جاتی ہے اس کو اقتصادی رائے عامہ کہا جاتا ہے۔ ملکی رائے عامہ اور بین الاقوامی رائے عامہ۔ ملکی رائے عامہ سے مراد جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ کسی بھی ملک کی تمام عوام کی جو مشترکہ رائے ہوتی ہے کسی بھی موضوع یا کسی مسئلے کے بارے میں جو کہ عوام رائے قائم کرتی ہے اس کو اس کنٹری کی اس ملک کی جو ہے اس ملک کا اوپینین کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ نیشنل اوپینین پاکستان کا کسی بھی چیز کے بارے میں کیا ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی عوام کی رائے ہے کہ مسئلہ کشمیر کی وجہ سے ہندوستان سے جنگ نہیں ہونی چاہیے یا ضرور ہونی چاہیے، یعنی پاکستانی عوام مسئلہ کشمیر کے لیے جو ہے جو کیا رائے رکھتی ہے اس کو جو ہے وہ ہماری نیشنل تھاٹ جو ہے وہ کہا جائے گا، یا کسی بھی مسئلے کے لیے جو بھی پرابلم ہے جو کہ نیشنل لیول پر ہوتا ہے اس کے متعلق ہماری عوام جو ہے، یعنی ہم امریکہ کے ساتھ کس طرح کے ہمارے تعلقات ہونے چاہیے یا کسی بھی کنٹری کے ساتھ ہمارے کس طریقے سے تعلقات ہونے چاہیے، ہمیں کس سے جو ہے اپنے رابطے بڑھانے چاہیے، کس سے کم کرنے چاہیے، یہ ہماری جو رائے ہے کسی بھی اسپیسیفک سبجیکٹ کے متعلق پورے ملک کے عوام کی رائے، یہ ملکی جو ہے وہ رائے عامہ کہلاتی ہے، یا جس کو ہم نیشنل جو ہے وہ اوپینین کہتے ہیں۔ دین بین الاقوامی رائے عامہ سے مراد بین الاقوامی یعنی انٹرنیشنل برادری کا مشترکہ اعلامیہ ہے جو کسی بھی موضوع یا مسئلے کے بارے میں قائم کرتے ہیں۔ مثلا بین الاقوامی برادری یہ رائے رکھتی ہے کہ جارحیت، جنگ، تشدد، غربت، استحصال، ناانصافی اور حقوق کی خلاف ورزی برادری کے نزدیک ایسی برائیاں ہیں جن کو روکنا اور ختم کرنا انتہائی ضروری ہے۔ یعنی انٹرنیشنل پبلک اوپینین جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، یعنی انٹرنیشنل اوپینین کسی بھی چیز کے بارے میں وہ اوپینین ہوتا ہے جو تمام ملکوں کی جو ایسوسییشن ہے، جیسے کہ ہمارے ہاں اقوام متحدہ ایک ایسا فورم ہے، سب سے بڑا فورم ہے جہاں پر اکثریت ورلڈ کے جو ممالک ہیں اس کے اندر شامل ہے۔ تو کسی بھی صورتحال کے متعلق جب انٹرنیشنل اوپینین جو ہے وہ سامنے آتا ہے، جو ان کی رائے سامنے آتی ہے اس کو انٹرنیشنل اوپینین یا بین الاقوامی رائے عامہ کہا جاتا ہے۔ اس طریقے یہ لاسٹ میں ہم دیکھتے ہیں حکومتی رائے عامہ۔
हुकूमती राय आमा से मुराद हुकूमत की तरफ से जारी शुदा बयानात और एलानात हैं जिनसे ज़रूरी नहीं हस्ब इख्तलाफ में मुत्तफिक हों। इस सिलसिले में हुकूमती राय आमा के ख़िलाफ़ हस्ब इख्तलाफ और इनकी हामी अवाम जल्द से जुलूस और रैलियाँ निकालते हैं और इन्हें तस्लीम करने से इख्तलाफ करते हैं। हम सब जानते हैं, जैसे आप लोग जानते हैं कि किसी भी मुल्क के अंदर जैसे हमने शुरू में देखा कि राय आमा की मेजरमेंट के लिए, उसकी पैमाइश के लिए हम वोटिंग का तरीका हमने इस्तेमाल किया। पोलिंग का तरीका इस्तेमाल होता है। पोलिंग के ज़रिए से लोग अपनी राय देते हैं। उस राय के ज़रिए से जो है वो मुख्तलिफ जो नुमाइंदे होते हैं उनको सिलेक्ट किया जाता है और ये जो नुमाइंदे होते हैं इनकी ये जो है वो इलेक्शन में खड़े होते हैं, पोलिंग होती है और जो अक्सरियत वोटिंग ये लेता है उनको मुंतखब कर लिया जाता है और उससे हुकूमत जो है वो बनती है। हुकूमत की जो राय होती है वो राय जो है वो इंतहाई ज़रूरी होती है क्योंकि वो अक्सरियत अवाम की राय कहलाती है। अक्सरियत लोगों ने उनको चुना होता है इसलिए वो अक्सरियत राय कहलाती है और ज़रूरी नहीं कि इससे जो अपोजिशन पार्टी है, जो दूसरी पार्टी होती है वो अपोजिशन पार्टी कहलाती है, वो लोग इससे मुत्तफिक हों या ना हो ये ज़रूरी नहीं होता है। आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक हम इसमें देखेंगे कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक ओपिनियन, यानी राय आमा की खसूसियत क्या है, क्या खूबियाँ राय आमा के अंदर पाई जाती हैं और किस वजह से जो है इसको इतनी ज़्यादा अहमियत दी जाती है। राय आमा की दर्ज खसूसियात होती हैं जिनको हम यहाँ 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। नंबर 1 मेजॉरिटी ओपिनियन यानी अक्सरियती राय। राय आमा की सबसे बड़ी जो क्वालिटी है, सबसे बड़ी खसूसियत है वो ये होती है क्योंकि ये अक्सरियत की राय होती है, क्योंकि ये अक्सरियत अवाम की राय होती है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसको समझा जाता है। राय आमा शुमारियाती एतबार से अक्सरियती होती है और ये किसी भी मुआशरे के ज़्यादा से ज़्यादा अफराद की नुमाइंदा होती है। राय आमा के तहत अक्सरियती मसाइल को हल किया जाता है। हमने जैसे इसकी पैमाइश के तरीके में भी देखा था कि अक्सरियत लोगों की जो राय होती है, मेजॉरिटी लोग का जो तनासुब होता है उसको अवाम की राय समझा जाता है और उसी राय को जो है वो एक्सेप्ट किया जाता है। चुनाचे राय आमा की सबसे बड़ी खसूसियत ये होती है कि ये अक्सरियती होती है और ये किसी भी मुआशरे के ज़्यादा से ज़्यादा अफराद की नुमाइंदगी करती है, उनको रिप्रेजेंट करती है। नंबर 2 ज़रूरियात या नीड्स। राय आमा की तश्कील अवामी ज़रूरतों और मसाइल के मुताबिक होती है। ये ज़रूरियात नफ्सियाती, जिस्मानी या समाजी किसी भी तरह की हो सकती हैं। हमने स्टार्ट में डेफिनेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन में देखा था कि पब्लिक ओपिनियन जो होता है उसकी तश्कील जो है वो अवामी मसाइल को सामने रखते हुए, उनकी ज़रूरियात को सामने रखते हुए जो है किसी भी मसले के बारे में एक राय कायम की जाती है। चूँकि ये अक्सरियत की राय होती है इसलिए इसको मुकद्दम समझा जाता है और ये इसकी दूसरी बड़ी खूबी ये होती है कि ये अवाम की ज़रूरियात, चाहे उसका ताल्लुक उनके समाजी, उनके नफ्सियाती या उसके जिस्मानी पहलू, किसी भी पहलू से हो, क्योंकि ये उनको रिप्रेजेंट करती है, उनकी नीड्स या ज़रूरियात को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है। नंबर 3 मसाइल का हल, प्रॉब्लम सॉल्विंग। राय आमा का मकसद मसाइल का हल है। मसला खा किसी भी नौयत का हो, राय आमा आम मसाइल के हल के लिए उठ खड़ी होती है और मसले के हल तक कोशिश रहती है। यानी इसका बुनियादी मकसद ये होता है कि लोगों के मसलों को हल करना, चाहे वो छोटी नौयत के हों, चाहे वो बड़ी नौयत के हों, चाहे वो मुल्की हों, चाहे वो बैनुल अक़वामी हों। अवाम जब अब किसी चीज़ के लिए उठ खड़ी होती है तो उस मसले को वो हल करके छोड़ती है। वो ना सिर्फ उसकी हल के लिए आवाज़ उठाती है बल्कि हम देखते हैं कि जब बहुत ज़्यादा अवाम मिलकर किसी चीज़ के बारे में कोई फैसला करती है, कोई ओपिनियन ले लेती है तो बड़े से बड़े जो ताकत है वो भी उसको जो है वो रोक नहीं पाती है। अभी प्रीवियस ईयर्स में हम देखते हैं कि किस तरीके से जब
ترکی کی حکومت کو گرانے کے لیے جو ان کے وہاں کے صدر ہیں آرمی نے جو ہے وہ قبضہ کرنا چاہا اور معاشرہ لگانا چاہا، تو عوام کا جو ایک سیلاب تھا وہ آرمی اپنی ہی ملک کی فوج کے جو ہے وہ مخالف کھڑا ہو گیا، اور وہاں انہوں نے جو ہے وہ جو طیب اردگان تھے، جو صدر تھے وہاں کے ترکی کے، ان کے حق میں جو ہے عوام جب کھڑی ہو گئی تو آخر کار جو ہے ان کو آرمی کو سرنڈر کرنا پڑا اور دوبارہ سے ان کو صدر بنانا پڑا۔ اس طریقے سے عوام کی جو ہوتی ہے وہ جب طاقت کا اظہار کرتی ہے تو وہ ہر صورت میں مسائل کو حل کر کے جو ہے وہ چھوڑتی ہے۔ نمبر 4، وضاحت، کلیئرٹی۔ رائے عامہ میں کوئی ابہام نہیں ہوتا، یہ بالکل واضح ہوتی ہے، کلیئر ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی ایمبیگوٹی نہیں رہتی، کیونکہ اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی جو ہے وہ موقف ہوتا ہے، اس کی کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ریزن ہوتی ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو وہ بہت جلد اس طرح کا مسئلہ یا اس طرح کے لوگ جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ پاتے ہیں، اور وہ اکثریت میں جو ہے وہ نہیں چینج ہوتی ہے اور وہ رائے عامہ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کسی اچھے مقصد کے لیے یا کسی بھی مقصد یا گول کو لے کر جب کوئی جو پبلک اوپینین جو ہے وہ سامنے آتا ہے تو وہ کلیئر کٹ جو ہے وہ اپنے مسئلے کو پیش کرتا ہے اور لوگ اس کو سمجھتے ہوئے آگے کی طرف بڑھتے ہیں۔ رائے عامہ ٹارگٹ گروپ کے حق میں ہوگی یا خلاف ہوگی، یہ کلیئر ہوتا ہے، یہ بالکل بات جو ہے وہ کلیئرٹی اس کے اندر پائی جاتی ہے اور ایمبیگوٹی نہیں ہوتی ہے۔ اس وجہ سے لوگ جو ہے اس کو جتنا زیادہ کلیئر ہوگی رائے عامہ اتنا ہی زیادہ وہ مؤثر بھی سمجھی جاتی ہے۔ نمبر 5، قیادت، لیڈرشپ۔ رائے عامہ کے دوران قیادت ابھرتی ہے اور رائے عامہ قیادت کو تسلیم کرتی ہے۔ یہ عوام ہی ہوتے ہیں، یہ لوگ ہوتے ہیں کسی ملک کے جو کہ اپنے لیڈرز کو اس دوران چنتے ہیں، ان کو ابھارتے ہیں، ان کو آگے لے کر جاتے ہیں، اور پھر جو ہے ہمارے سامنے جو ہے وہ مختلف قسم کی قیادت آتی ہیں۔ رائے عامہ چاہے کسی بھی سیاسی ہو یا غیر سیاسی ہو، مذہبی ہو یا غیر مذہبی ہو، اقلیتی ہے، حکومتی ہے، اس کا تعلق کسی بھی قسم سے ہے، تو ہم دیکھیں گے کہ اس کے اندر جو ہے ہمیں لیڈرز جو ہے وہ سامنے رائے عامہ کی بدولت جو ہے وہ سامنے نظر آتے ہیں، اور یہی لیڈر آگے چل کے عوام کے مسائل کو حل کرتے ہیں۔ نہ صرف پاکستان کے اندر اس طرح سے عوام کی طاقت سے بہت سارے لیڈر بنے، بلکہ انٹرنیشنلی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے لیڈر آئے جن کو عوام نے کی مقبولیت کی بنا پر جو ہے وہ ایک بہت عظیم اور بڑے لیڈر بنے۔ پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے بڑی مثال اس کی قائد اعظم کی ہے، جنہوں نے عوام کو مسئلے کو جب اٹھایا تو لوگوں نے ان کو بہت زیادہ محبت دی، ان کا ساتھ دیا، اور آج بھی قائد اعظم جو ہے وہ پاکستانی لوگوں کے دلوں میں بستے ہیں۔ نمبر 6، شدت، انٹینسٹی۔ رائے عامہ جب تشکیل پاتی ہے تو اس میں شدت پائی جاتی ہے اور افراد اسے تسلیم کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، چونکہ ہم نے شروع میں بھی دیکھا کہ رائے عامہ چونکہ اکثریت کی ہوتی ہے، میجورٹی کی ہوتی ہے، چونکہ رائے عامہ کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کے اندر کوئی مقصد ہوتا ہے، یہ لوگوں کے مسائل کو حل کرتی ہے، ان کی ضروریات کو حل کرتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی زیادہ اس کے اندر شدت یا انٹینسٹی بھی پائی جاتی ہے، جتنی زیادہ اس کے اندر انٹینسٹی ہوگی، جتنی زیادہ اس کے اندر شدت ہوگی، لوگ اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں اور اس طریقے سے افراد اسے تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ In the last، انقلابی تبدیلی، ریولوشنری چینجز۔ رائے عامہ سماج میں انقلابی تبدیلیوں کا پیش خیمہ بنتی ہے اور اس سے ریاستوں میں انقلاب آ جاتے ہیں، اور پاکستان جس طرح سے بنا، کیسے انقلاب ہندوستان میں آیا اور اس کے انقلاب کے نتیجے میں جو ہے وہ پاکستان کی ریاست کا وجود آیا، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ اسی طریقے سے جیسے میں نے ابھی ٹرکی کی آپ کو مثال دی، اسی طریقے سے فرانس کے اندر انقلاب تھا، اور آپ ہسٹری کے اندر جائیں تو بہت سارے انقلاب ہمیں نظر آتے ہیں جو کہ عوام کی رائے کی وجہ سے ہوتے ہیں، عوام کی جو ہے انقلابی تبدیلیوں کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ عوام کی جو رائے ہوتی ہے وہ بہت پاورفل ہوتی ہے، بہت فورسفل ہوتی ہے، اس کے اندر طاقت ہوتی ہے،
اور وہ کچھ بھی جو ہے وہ تبدیل کر سکتی ہے. کسی بھی طریقے کا تحریک جو ہے، تحریکوں کے ذریعے سے ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے انقلاب جو ہے وہ دیکھنے میں آتے ہیں. اس طریقے سے پبلک اوپینین جو ہے، آپ نے اس لیکچر کو اور پریویس لیکچر کے اندر جو ہے وہ پبلک اوپینین کے بارے میں ہم نے بہت زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ بات کی. ہم نے نہ صرف اس کی ڈیفینیشن کو دیکھا بلکہ اس کی تشکیل کو دیکھا کہ کس طرح سے بنتی ہے. رائے عامہ کو تشکیل دینے والے عناصر یا ایلیمنٹس کون سے ہیں، رائے عامہ کے اندر ہم کیا تبدیلی لا سکتے ہیں، اور لاتے ہیں تو کس طریقے سے لا سکتے ہیں. پبلک اوپینین کی میئرمنٹ جو ہے یا پیمائش کیسے کی جاتی ہے، کون سے طریقوں سے کی جاتی ہے. اس کے علاوہ ہم نے پبلک اوپینین کی ڈیفرنٹ اقسام کو دیکھا، اور لاسٹ میں ہم نے اس کی خصوصیت کو جو ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ اسٹڈی کیا. اسٹوڈنٹ ہوپس ہو کہ آپ کو یہ تمام لیکچر جو ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا. آپ جیسے کہ میں پہلے بھی آپ کو بار بار یہ بات کہہ چکی ہوں کہ آپ نے ساتھ ساتھ ان کو یاد کرنا ہے. یہ چیپٹر آپ کا ختم ہو گیا ہے. انشاءاللہ آپ کو اس کے شارٹ کوسچن جو ہے وہ جلد اپلوڈ کر دیے جائیں گے. آپ نے ان تمام شارٹ کوسچنز کو جو ہے وہ اور لانگ کوسچن کو ڈیٹیل کے ساتھ نہ صرف یاد کرنا ہے بلکہ اپنی نوٹ بکس میں لکھنا بھی ہے. اور یہ آپ کا جو ہے وہ فردر آپ کا جو ہے وہ ہوم ورک ہوگا، جو کہ جب انشاءاللہ کالج کھلیں گے تو ہم وہ آپ کے نمبر باقاعدہ اس کے آپ کے لگیں گے. تھینک یو سو مچ فار دس لیکچر.